सो खुदा के खूबसूरत कलाम में से आज हम सीखेंगे खुदा की हैकल और हम में क्या फर्क है। खुदा की हैकल और हम में क्या फर्क है, आज हम खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे, जानेंगे। अपनी तरबियत के लिए, अपनी नसीहत के लिए खुदा ने जो हमें हैकल दी है, खुदा ने जो हमें अपना घर दिया है, और बाइबल मुकद्दस इस घर के मतलब खुदा का कलाम इस हैकल के मतलब क्या तालीम देता है, आज हम बाइबल मुकद्दस में से जानेंगे। दूसरा तवारीख 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत खुदा के खूबसूरत कलाम पाक में से पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे। और खुदा हम सबको तौफीक अता फरमाए कि जो कुछ आज हम सुने, हम हमेशा उस खुदा के कलाम पर बल्कि आज नहीं, जब हम खुदा के कलाम को सुने, खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो किया करें, क्योंकि जो खुदा के कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरा तवारीख 7वां बाब और 14वीं आयत यूं बयान करती है, तब अगर वे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालब हों और अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाए उस पर मेरी आंखें खुली हैं और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया, और मेरा नाम यहाँ सदा रहे, और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यही लगे रहेंगे। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको भी तौफीक अता फरमाए कि हमारा भी दिल उसकी हैकल की तरफ लगा रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई जोर से कह सकता है हालेलुया, हालेलुया। खुदा की कलाम पाक में से अभी हमने सुना, जाना। खुदा फरमाता है कि मेरा ध्यान कहां पर लगा रहता है, मेरा दिल कहां लगा रहता है। शाबाश, अभी सुना है। मेरी आंखें कहां लगी है, जवाब दे मुझे, मेरी आंखें कहां लगी है? हैकल में। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, हैकल तो कले तेरे वास्ते मदद पूरा करेगा। और तेरा मतलब जरा याद रखिएगा, जब हम खुदा की हदूद में, हैकल में, खुदा की बनाई गई उस जगह पे जो हम ठहरा लेते हैं कि आज से ये खुदा की हैकल है, खुदा का दिल वहां पर लगा है। हालेलुया। खुदा की कान वहां पर लगे रहते हैं, खुदा की आंखें वहां पर लगी रहती हैं। खुदा देखता रहता है कौन मेरी हैकल में आता है और खाकसार बनकर मेरे दीदार का ताल्लुक होने के लिए, मेरी हजूरी में दुआ करने के लिए आता है। याद रखिएगा, हम अपनी मुश्किलात के अंदर, मुसीबतों दुखों के अंदर जब बढ़ जाते हैं, खासकर जब बीमारी के अंदर जाते हैं, तो हर एक बंदा जब भी कोई इयादत के लिए आता है, कोई घर का मेंबर हो या बाहर वाला हो, जब कोई आता है वो कहता है दवाई ला दीजिए, डॉक्टर को गया, डॉक्टर ने की दसिया, कहते हैं कि नहीं कहते? जब भी कोई मुश्किल आती, कोई बीमार पड़ जाता है। यहाँ तक कि भी कल रात ही मैं भाई शहजाद के घर गया, इनका बेटा काफी ज्यादा बीमार था। मैंने जाते ही मैंने पूछा दवाई ले दीजिए, और बाकी मुझे कहने लगे कि हाँ लेके आए हैं। मैंने कहा डॉक्टर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा डॉक्टर का निमोनिया हो गया। मतलब हम किसी न किसी ताल्लुक से, किसी न किसी रिश्ते के साथ, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, हम उसको पूछते हैं, और पहला सवाल हमारा ये होता है कि डॉक्टर को गए, डॉक्टर ने की दसिया। खुदा का कलाम, मर्द खुदा सुलेमान इस बात की तस्दीक करता है, खुदा ये भेद उसकी जिंदगी पर भी खोलता है, जैसे उसकी बाप की जिंदगी के अंदर ये भेद खुदा ने खोला, वैसे ही सुलेमान के ऊपर भी खुदा ने ये भेद खोला।
اور خدا نے اسے کہا تب میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں. کون لوگ؟ خدا کیا کہتا ہے؟ کون لوگ؟ میرے لوگ جو کس سے کہلاتے ہیں؟ میرے نام سے کہلاتے ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو خدا کے نام سے نہیں کہلاتا؟ کوئی ہے ایسا؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. ہر فرد بشر خدا کے نام سے کہلاتا ہے، کیونکہ ہمارے نام کے ساتھ کوئی اور نام نہیں لگتا، ہمارے نام کے ساتھ مسیح لگتا ہے. ہاللیلویہ. آپ اپنے دلوں سے تعریف کرتے ہیں کیونکہ جب ہمارے ساتھ مسیح لگتا ہے تو ہم خدا کی خاص لوگ ہیں، خاص امت ہے. ایسے وہ لوگ ہیں جو علیحدہ کیے گئے ہیں، برگزیدہ ہیں، شاہی کہنوں کا فرقہ ہے. ہاللیلویہ. کلام کہتے ہیں جو میرے نام سے کہتے خاک سار بڑھ کر دعا کرے، فخر رکھتے ہوئے نہیں، اپنے اندر کسی طرح کا غرور رکھتے ہوئے نہیں، خاک ساری کے ساتھ جب دعا کریں گے اور میرے دیدار کے طالب ہو جائیں گے. کس کے طالب ہو جائیں گے؟ میرے دیدار کے طالب ہو جائیں گے. متیا حسرہ 11 دیدار کے تابع نہیں ہونا، دیدار کے تابع ہونا ہے. ہاللیلویہ. خدا کے دیدار کے تابع ہونا ہے. یہ ایسا دیدار ہے جس کے لیے خدا نے خود کہا جب میرے لوگ خاکسار بن جائیں گے اور خاکساری میں جا کر میرے دیدار کے طالب ہوں گے. یاد رکھیے گا جو شخص خدا کے دیدار کے تابع ہوا ہے اور جس نے اس کا دیدار حاصل کر لیا، پھر جیسے ہی اس کو لوگ دیکھتے ہیں وہ دیکھ بھی نہیں پائے. مرد خدا موسیٰ نے خدا کے دیدار کا طلبگار ہونے کی کوشش کی. اس نے کہا خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہم اپنے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، وہ کہتا ہے خدا تو نے میرے ذریعے بڑے بڑے کام کیے ہیں، ایسے عجیب کام کیے ہیں کہ سوچ خیال سے بالا تر ہے، پر میں نے تجھے دیکھا نہیں ہے آج تک. تو مجھے اپنا دیدار کروا، مجھے اپنا چہرہ دکھا، میں تجھے دیکھوں کہ تو کیسا خوبصورت ہے. خدا مرد خدا موسیٰ کو کہتا ہے موسیٰ بنی آدم مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. ہاں تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے اپنا چہرہ دکھاؤں، تو جب میں گزروں گا تو میرا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا، میری پشت دیکھ لینا. خدا گزرتا ہے اور جو ہے وہ مرد خدا کی پشت دیکھ پاتا ہے. اور جیسے ہی وہ دیکھ پاتا ہے، جب مرد خدا موسیٰ نیچے پہاڑ سے اترتا ہے، لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں، جو کوئی اس کو دیکھتا ہے وہ اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اس لیے کیونکہ خدا کا جلال اس کے اوپر اس قدر ہوتا پا جاتا ہے. یاد رکھیے گا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے دیدار کے تابع ہو، اس کے دیدار کے طالب ہو جائیں. میرے عزیزو، خدا آج میرے اور آپ کی زندگی کے اوپر اس بات کو کھولنا چاہتا ہے کہ جب ہم اس کے دیدار کے طالب ہو جائیں. مرد خدا موسیٰ کی زندگی کے اندر خدا نے بے شمار معجزات کیے. آپ بائبل مقدس پڑھ کے دیکھ لیں، جو خدا کے دیدار کا طالب ہوا ہے اس کی زندگی میں عجیب و غریب کام ہوئے ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. انہوں نے مردے زندہ کیے، انہوں نے لوگوں کے لیے لگنے چلے، بیمار شفا پائے، یہاں تک کہ جو خدا کے دیدار کے طالب ہوئے وہ دنیا سے چلے بھی گئے اور ان کی ہڈیوں کے ساتھ اگر مردہ لگ بھی گیا تو وہ بھی زندہ ہو گیا. ہاللیلویہ. اس لیے کیونکہ وہ خدا کے دیدار کے طالب ہو گئے. اور جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں وہ ہے میرے عزیزوں کہ جب ہم خدا کے گھر کی قدر کرتے ہیں تو خدا ہماری قدر کرتا ہے. جب ہم خدا کے گھر کی طرف دھیان لگاتے ہیں تو خدا اپنا دھیان ہماری طرف لگا دیتا ہے.
جب ہم خدا کے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا ہمارے گھر اور ہماری زندگیوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ خدا میں اور آپ خدا کے گھر کے اندر اچھی اچھی چیزیں توحید کی صورت میں، شکر گزاریوں کی صورت میں لے کر آنا پسند کرتے ہیں، تو خدا بڑی بڑی برکات کی مار ہمارے گھروں میں لگا دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اس قدر کے برتن ہو کہ کوئی دیکھے اور کہے واہ کتنا سونا گلاس ہے، کتنا سونا کپ ہے، کتنا خوبصورت دنیا سیٹ ہے، اگر وہی خدا کے گھر میں موجود ہو، کیا خدا کے گھر میں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے نا؟ تو جو کوئی خدا کے گھر کی طرف رخ کرتا ہے، خدا اس کی طرف رخ کر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور یاد رکھیے گا، انسان کی طرف رخ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر خدا انسان کی طرف رخ کر دے تو اس کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس کی زندگی سنور جاتی ہے، برکات آنا شروع ہو جاتی ہے، رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، آسمان اور زمین اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آسمان اچھی چیزیں نشانت کرتا ہے اور زمین خوبصورت پھل دینا شروع کر دیتی ہے اس کے لیے جو خدا کے گھر کی طرف رجوع کرتا ہے، جو خدا کی ہیکل کی طرف اپنا دھیان لگا لیتا ہے۔ زبور 5 اس کی 7ویں آیت کے اندر خدا مجھے اور آپ کو بڑا خوبصورت بتاتا ہے، تربیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ زبور 5 اور اس کی 7ویں آیت خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن میں تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا اور تیرا روب مان کر تیری ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ میں کیا کروں گا؟ تیری شفقت کی کثرت سے تیرے گھر میں آؤں گا۔ کس سے آؤں گا؟ تیری شفقت کی کثرت کے سبب سے، مہربانی کے سبب سے۔ تو نے کس قدر میری زندگی میں مہربانیاں کی ہے، میں ان مہربانیوں کو یاد رکھتا ہوا تیرے گھر کی طرف آؤں گا۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کر کے دیکھیں کس قدر خدا نے ہماری زندگیوں کے اوپر مہربانیاں کی ہیں، رحمتیں کی ہوئی ہیں، تندرستی، زندگی، گھر، مال، دولت، گاڑیاں اور جو کچھ ہمیں درکار ہے، خدا نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہوا ہے۔ پھر بھی ہم خدا کی ہیکل کی طرف رجوع نہیں لاتے، پھر بھی ہم خدا کے گھر کی طرف دھیان نہیں کرتے، پھر بھی ہم خدا کے گھر میں آنا پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے مشکلات کے اندر، قرض کے اندر، بیماریوں، دکھوں، مسائل کے اندر مبتلا اور شکار ہوئے بیٹھے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کی طرف، ہمارے گھر سے باہر جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ کیوں نہیں لیتی؟ کیونکہ ہم خدا کے گھر آنے کا نام نہیں لیتے۔ جب وہ خدا کے گھر کی طرف خدا کی مہربانیاں، اس کی شفقت، اس کی رحمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف آتے ہیں، تو یاد رکھیے خدا اپنی مہربانیاں، اپنی رحمتیں اور ہماری زندگی کے اوپر کھولنا شروع کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ یہاں پر خدا کا بندہ سلیمان، جو حوالہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، وہ کہتے ہیں کہ جب خدا میرا دھیان جو ہے وہ میرے گھر، خدا کہتا میرا دھیان میرے گھر کی طرف لگا ہوا ہے، میرا دل وہاں پر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کے دل میں چلا جائے، کسی کے دل میں اپنا گھر بنا لے، کسی کے دل کے اندر عزت بنا لے، کسی کے دل کے اندر فکر بنا لے، کیسے ممکن ہے ہم اس کو بھول سکتے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ جس شخص نے اس قدر تابعداری کی ہو، فرمانبرداری کی ہو، حکم مانا ہو، ہر ایک بات میں صرف ہاں ہی رکھی ہو، ہم کسی بھی طرح کی نفرت اسے کرتے ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ چاہو بتاؤ تو دسو، وہ کسی کا بہت سارا پیار ہو جائے کہ اسی انہوں میں رکھ ہی جائے، کہتے ہیں ہم نہیں کہتے؟ وہ شخص، وہ بندہ، وہ خدا کی دلہن، یسوع کی دلہن، وہ بیٹی، وہ بیٹا
جو خدا کے نام سے کہلاتا ہے اور اس کے دل میں جگہ بنا لے، خدا اپنی نعمتوں کو باز رکھے گا، خدا اپنی شفقتوں کو باز رکھے گا، خدا اپنی برکات کو اس شخص کی زندگی سے باہر رکھے گا۔ شاباش، سمجھ نہیں آ رہی؟ تو جواب دو، رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ خدا سب کچھ اسے عطا کرے گا جو کچھ اس کو درکار ہے۔ ہاللیلویہ! یہ ذرا سستی دور کر کے زور سے تالی بجائے اپنے لیے، کیونکہ آپ خدا کی نعمتوں کو جان رکھتے ہوئے حاضر ہوئے۔ خدا نے آپ کی زندگی کے اندر کیسے کیسے بڑے کام کیے ہیں، آپ نے ان کو یاد رکھتے ہوئے خدا کی حضوری میں حاضری لگائی ہے، خدا کے دل میں آئے ہیں۔ تو جب آپ خدا کے گھر میں آ کر دعا کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں، خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، جہاں آپ بیٹھ کر یسوع کا میرے نام سے دو یا دن متفق ہو کر جو زمین پر مانگو گے، جو زمین پر باندھو گے آسمان پر بن جائے گا، جو زمین پر کھولو گے آسمان پر کھل جائے گا۔ یہ کسی اور نے نہیں کہا، یسوع نے کہا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، خدا ہر کسی کو سنتا ہے۔ بہت مرتبہ ہم یوں کہتے ہیں، کوئی گل نہیں، اسی گرجے نہیں بھی گئے تو پھر کی ہوگا، ہیکل میں نہیں بھی گئے، ہم گھر پہ ہی بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، پر یاد رکھیے خدا کا دل، خدا کی آنکھیں، خدا کے کان اور خدا کا دھیان اس کی ہیکل کی طرف ہے۔ جب آپ اس کی ہیکل میں آ کے دعا کرتے ہو فوراً جواب ملتا ہے۔ ہاللیلویہ! اگر ہیکل بھری ہوئی ہے تو بھی خدا سنتا ہے، اگر آپ اکیلے آئے ہیں تو بھی خدا سنتا ہے، کیونکہ کلام کہتا ہے میرا دھیان، میری آنکھیں، میرا دل کہاں لگا ہوا ہے؟ میری ہیکل میں۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت مرتبہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ بھی سوچتے ہیں کہ لوگ جی عبادت کرنا ضروری تو نہیں، عبادت گرجے جا کے ان کی گھر بھی ہو جاتی تے کام بھی تو عبادت ہے۔ بہت زیادہ لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے، وہ کہتے ہیں لوگ جی روزی کمانا بھی تو عبادت ہے۔ روزی کمانا کوئی عبادت نہیں ہے، آپ کو سزا ملی ہوئی ہے۔ روزی کمانا سزا ملی ہوئی ہے، یہ سزا دی گئی ہے۔ تو خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا، یہ تو عالم کو سزا تھی، یہ کہاں سے عبادت آ گئی؟ عبادت وہ ہے جو خدا کے گھر میں آپ آ کر اس کی حضوری میں سجدہ کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ کام کاج کوئی عبادت نہیں ہے، بائبل کوئی ایسی عبادت کا ذکر نہیں کرتی۔ بائبل مقدس اس کے گھر آنے اور اس کی ستائش کرنے، اس کو سجدہ کرنے، اس کا کلام سننا اور اس پر عمل کرنے کو عبادت کہتی ہے۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! اور یاد رکھیں، بہت مرتبہ ہم کہتے ہیں خدا، دعا میں بہت زیادہ لوگ اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں، خدا اپنے آسمان کو چھوڑ اور ہمارے درمیان زمین پر اترا۔ بائبل کہتی ہے آسمان خدا کا تخت اور زمین اس کے، آسمان خدا کا تخت اور زمین اس کے، پھر خدا کو آسمان چھاڑ کے تھلے ہونے کی لوڑ ہے؟ چلو، خدا کو آسمان چھوڑ کے نیچے آنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہمارے درمیانوں میں بھی موجود ہے۔ ہاللیلویہ! اس کی آنکھیں زمین پر گھومتی رہتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے۔ اور ہیکل کے اندر زبور 11 اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے۔ خداوند کیا ہے؟ اپنی مقدس ہیکل میں ہے، وہ ہر وقت بھی موجود ہے۔ اس کا دروازہ ہیکل میں ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ وہ آرام نہیں کرتا، وہ سویا ہوا خدا نہیں ہے جس کو نیند آتی ہے۔ کلام کہتا ہے خدا کو نیند نہیں آتی، وہ نہ اونگتا نہ سوتا ہے، وہ اپنے لوگوں کا محافظ ہے۔ کلام کہتا ہے خداوند اپنی ہیکل میں، خداوند اپنی مقدس ہیکل
اب خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے کا مطلب موجود ہے، وہ یہاں پر رہتا ہے، یہ اس کا گھر ہے۔ خداوند کا تخت آسمان پر ہے اور اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہے۔ ہلیلویا! خداوند ہر وقت اپنے لوگوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ خداوند کی آنکھیں بنی آدم کو ہر وقت دیکھتی ہیں کہ خدا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر چاہتا ہے کہ نہیں ہوگا۔ ہلیلویا! ہلیلویا! کہ خدا کے گھر چاہنا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ کلام کہتا ہے اپنے گھرانے سمیت کتنے آؤ، میرے گھر چاہو، ہیکل میں آئے۔ میری گزرے دن ایک بہن سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ لو جی گھر بھی تو کسے رہنا، تو میں کہا جب پیکیاں نے جانی ہے باجی، جب کسی بیاہ تے جاندے ادو گھر کیوں چھڑ کے جاتے، وہاں پر کسی رشتے دار کے پاس جانے کے لیے تو آپ کو مطلب اس کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گھر سے تالا لگا، خیر ہے تالا لا کے آیا کہ خدا کے حضور چولی گھر چوکیدار ہونا چاہیے۔ جب آپ خدا کی حیثیت میں سارے اس سوچ سے آئیں گے کہ خدا ہمارے گھر کی حفاظت کرے گا، کہ پھر کسی کی کوئی ضرورت نہیں کوئی آپ کے گھر میں آ کر نقصان کر دے۔ ہلیلویا! ہلیلویا! کیونکہ آپ نے کس طرف رخ کیا؟ خدا کی حیثیت کی طرف، کہ خدا دا رخ کدے والے ہو گیا؟ تواڈے والے بھی تے تواڈے گھر والے بھی۔ ہلیلویا! ہلیلویا! حبقوق 2:20 آیت میں کہتا ہے مگر خداوند ہیکل میں ہے، ساری زمین اس کے حضور خاموش ہے۔ خداوند کتنے آ ہیکل چ موجود ہے، یہ لازم ہے کہ جدو ہیکل چ خداوند موجود ہے یہ ساری زمین وہ حضور چ خاموش رہے، وہ گل سنے، وہ کلام والے دھیان کرے، اس کے کلام کی باتوں کی طرف غور کرے۔ خاموش رہنے کا مطلب ہے خدا کے گھر میں جا کر سجدہ کرے اور اس کی سنے۔ جب آپ بغیر سجدہ کیے ہوئے ہی، خداوند کی بغیر سنے ہوئے ہی اس کے حضور سے چلے جاتے ہیں تو خدا کا رخ آپ کی طرف نہیں ہوتا، خدا کا دھیان آپ کی طرف نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، میں ایک بھائی سے بات کر رہا تھا، باہر ابھی وہ آواز بھی سن رہے، وہ کہتے جی میری خدا نے ڈیوٹی اپنے گھر کے بوئے کے لائیے، خدا نے کسی کی ڈیوٹی اپنے گھر کے دروازے کے اوپر نہیں لگائی، گھر کے اندر لگائی ہے۔ ہلیلویا! خدا چاہتا ہوں اس کی حضوری میں آئے۔ خدا کا تخت لگا ہوا تھا پہاڑ پر، خدا ٹھہرا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر، مرد خدا موسیٰ جوتی سمیت آ گیا۔ خدا نے کہا موسیٰ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ اپنی جوتی کتنے لا گیا؟ پیچھے لا، تھلے لا گیا۔ یاد رکھیے جہاں پر خدا کی حضوری ہے، جہاں پر خدا ہماری دعا سننے کو ہے، جہاں پر اس کا کان ہے، جہاں پہ اس کا دل لگا ہوا ہے، جہاں پر اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہے ہمیں، اسی جو پچھاڑ رہنا شروع پسند کرنا ہے، اس سے باہر رہنا پسند کرتے ہیں۔ بڑے لوگ آج کے دن گلی میں کھڑے ہوں گے، موڑ پہ کھڑے ہوں گے، خدا کی حیثیت کی طرف نہیں آئیں گے، خدا نے انہوں نے نیڑے کوئی نہیں ہوگا۔ آمین، ہلیلویا! کہ جڑے خدا کے حضور نے بھیجے ہوتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو کہا خدا کا کلام کہتا ہے میرا دل لگا ہوا ہے، کہ جگہ کدھر بنانی چاہیے؟ دل سے بٹھانی چاہیے کہ نظرات؟ شاباش، جواب دے، کہاں پہ جگہ ہونی چاہیے کسی کے دل میں؟ دل میں جب کسی کو پڑھیے نا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، نہیں نکل پاؤں گا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے کسی سے پیار کر لیں، انسان کو اپنے دل سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے بڑے شوق سے اپنے گھر پہ
डॉगी रखा था। हमारे बच्चे मतलब आज भी, चूंकि बात है ये बाइबल मुकद्दस की बात नहीं, अपनी बात बता रहा हूं। जब हमने उसको अपने घर से भेजा तो हमारे बच्चे रो रहे थे। मुझे जिनके घर में वो लेके गए, उनके घर में जब शायद ट्यूसडे बुध को हम गए तो सारे बच्चे कह रहे चौको किथे, चौको किथे। सारा मुझे कह रही चाचू मेरा चौको ना भेज दी। मतलब किसी जानवर को अपने घर में जब उससे हमारा उससे प्यार हो जाता है, निकालना मुश्किल हो जाता है। इंसानों को निकालना मुश्किल हो जाता है। कलाम में लिखा तुझे सब छोड़ सकते हैं, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि तुसी जगह किथे बनाई है, खुदा कहता मेरे तुसी आगे किथे बैठे मेरे दिल में। ते जदों खुदा दे दिल में बह जाइए ना, ऐसे इंसान के दिल चो निकलना मुश्किल है, खुदा दिल चो कढ़दा है। हेलो, खुदा दिल से निकालता है। गल का जवाब दो, टाइम नहीं हाले होया। खुदा कभी भी हमें अपने दिल से नहीं निकालता। इसलिए मेरे अजीजों, अब सबसे दरखास्त है खुदा के दिल में आकर बैठा करें। हालेलुया। दिलों बाहर नहीं, दिलों बाहर कोई जगह नहीं। मोहब्बत कितने होती है, ये बहरा कितने चाहिए दिल दे विच। खुदा से ऐसा प्यार करें कि आप उसके दिल में बैठे। आमीन। याद रखिए, हैकल खुदा का दिल है। जब हम इसके अंदर बैठते हैं तो यहाँ पर खुदा मौजूद है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात है। इसके 43वां बाब उसकी 6वीं और 7वीं आयत खुदा के पाक कलाम में से 43 चैप्टर और उसकी 4 आयत से 6वीं आयत तक खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है हैकल में दाखिल हुआ, और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी शहर में पहुंचा दिया, और क्या देखता हूं कि हैकल खुदा के जलाल से मामूल है। कोई जोर से ताली बजा सकता है। हालेलुया। हैकल किससे मामूल है? हैकल किससे मामूल है? खुदा के जलाल से। खुदा के जलाल तो बाहर आना चाहिए। शाबाश, बताए खुदा के जलाल से बाहर आना चाहिए। याद रखिए, जब आप हैकल के अंदर आ जाते हैं तो खुदा के जलाल के अंदर आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम कहते हैं, और मैंने किसी की आवाज सुनी जो हैकल में मेरे साथ बात करता था। आमीन। और बात करता था। खुदा का बंदा कहता है, जब मैं हैकल के अंदर दाखिल हुआ तो पहली बात मैंने देखी कि खुदा का जलाल हैकल के अंदर मौजूद है। और जब खुदा का जलाल मौजूद है, मैं जलाल में बैठा हुआ हूं, तो कोई दूसरा नहीं जलाल में बोल रहा, बल्कि मेरा खुदा मेरे साथ बात कर रहा है। हालेलुया। कहते हैं कि मैंने किसी की आवाज सुनी जो हैकल में मेरे साथ बात करता है। वो कोई और नहीं है, वो मेरा और आपका यीशु है, जो मेरे और आपके साथ बात करता है। कोई भी हो सकता है आपके साथ, जो आपको खुदा का कलाम सुना रहा है, वो बेशक 4, 5, 7 साल का बच्चा ही क्यों नहीं है, वो 60, 70 साल का इंसान ही क्यों नहीं है। जब आप उसके जलाल के अंदर हैं, उसकी आवाज सुनने को आए हैं, तो फिर खुदा आपके साथ बोल रहा है, खुदा आपके साथ कलाम कर रहा है। आज हमें अपनी जिंदगी पर गौर करना है, क्या हम खुदा के जलाल में है या फिर खुदा के जलाल से बाहर है। क्या हम खुदा की आवाज सुनते हैं या फिर हम इंसानों की आवाज सुनना, उनके साथ बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। मरकस की इंजील 12वें बाब की 41वीं आयत, 12वें बाब की 41वीं आयत यहां पर बाइबल बयान करती है,
پھر وہ ہیکل کے خزانے کے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ لوگ ہیکل کے خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مند بہت کچھ ڈال رہے تھے۔ اتنے میں ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 دمڑیاں یعنی ایک دھیلا ڈالا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ہیکل کے خزانے میں ڈال رہے ہیں۔ اس کنگال بیوہ نے ان سب سے زیادہ ڈالا، کیونکہ سبوں نے اپنے مال کی بہتات سے ڈالا، مگر اس نے اپنی نداری کی حالت میں جو کچھ اس میں تھا یعنی اپنی ساری روزی ڈال دی۔ آمین، ہلیلویہ۔ یسوع ہیکل میں کیا ہے؟ موجود ہے۔ یسوع کہاں پہ موجود ہے؟ ہیکل میں موجود ہے، اور ہیکل میں موجود ہے تو یسوع ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہے جہاں پر لوگ اپنے نذرانے، اپنے ہدیے، اپنے تحفے، اپنے مال و دولت میں جو کچھ خدا نے انہیں دیا ہے اس میں سے ڈال رہے ہیں۔ سب نے بہت کچھ ڈالا۔ ایک کنگال بیوہ آئی جس کے پاس کتنا خزانہ تھا؟ کتنا خزانہ تھا؟ 2 دمڑیاں تھی، ایک ڈھیلا تھا۔ اس کے پاس کتنا تھا؟ ایک ڈھیلا ہی تھا، اور اس نے وہ بھی اس میں ڈال دیا۔ تو یسوع کی نظر کہاں پڑی؟ اس کے ڈھیلے پر؟ کہاں پڑی؟ شاباش، یسوع کی نظر کہاں پڑی؟ اس کے دل پر، کیونکہ جس کے پاس زیادہ تھا اس نے اس میں سے نکال کر تھوڑا سا اس میں ڈال دیا۔ جس کے پاس بہت کچھ تھا شاید اس نے اس میں سے نکال کر کچھ خدا کے حضور میں بھی ڈال دیا۔ بھائی یسوع کیسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہلیلویہ۔ اور ایک بیوہ جس کے پاس بائبل کہتی ہے ایک ہی ڈیرا تھا، یسوع نے کیا کیا؟ یسوع نے کہا اس نے کیا کیا؟ جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ سب کچھ دے دیا۔ یسوع کی نظر اس کے دل پر پڑی کہ اس نے ہیکل میں آ کر کیا دیا ہے۔ ایمان تو یہ ہے کہ جب تک وہ بیوہ زندہ نہیں ہوگی، کیونکہ یسوع کی نظر اس پر پڑی ہے، اس ڈھیلے کے بعد اس کو ڈھیلے ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی، اس کو وافر مقدار میں خدا کو دینا ضروری اس نے سمجھا ہوگا، کہ اس لیے کیونکہ خدا نے اس کے اس دن سے کثرت کے ساتھ اس کو برکات سے نوازا ہوگا۔ ہم بائبل مقدس میں سے تقریباً 2 ماہ سے یہی کچھ سیکھ رہے ہیں۔ میں خدا کے حضور میں ہدیہ دائیکی کیوں دوں؟ مجھے کیا ضرورت ہے دینے کی؟ اس لیے لازم ہے خدا کے گھر میں یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے، کیونکہ کلام بولتا ہے، خدا بولتا ہے، ضرور ہے۔ ملاکی میں بھی خدا کہتا ہے تم سخت ملعون ہوئے، لعنتی ہوئے، کیونکہ تم نے باپ دادا کے ایام سے مجھ کو ٹھگتے رہے ہو۔ میرے عزیزو، آج ہمیں ضرورت ہے خدا کے دل میں آنے کی، خدا کی آنکھوں میں رہنے کی۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ خدا کی دماغ میں رہنے کی۔ آمین۔ خدا کے کہاں رہنے کی؟ دماغ میں رہنے کی۔ خدا کا دماغ بھی کتنے لگیا؟ خدا کا بھی دماغ ہے، ہلیلویہ ہے، اسی لیے تو اس نے ہمیں دماغ دیا تاکہ ہم اس میں سب کچھ رکھ سکیں۔ ہلیلویہ۔ خدا کے دل میں رہے، خدا کی آنکھوں میں رہے، ضرور نہ تمہیں کافر دل میں دل میں اصلاح کیا کرو۔ ہلیلویہ، ہلیلویہ۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم خدا کے دل کے اندر ہمیشہ رہے۔ آمین۔ ہمارا دھیان اس کے دل میں لگا رہے، ہم ہمیشہ خدا کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ کلام کہتا ہے میں نے تیری صورت کو اپنی کہاں پر کھودا ہے؟
میں نے تیری صورت کو کچھ بھی ہو گیا سی سارا دن اپنے ہاتھوں ضرور ویلے. آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے ہاتھوں کو نہ دیکھتا ہو؟ ہیلو، ویلے ہے نا اپنے ہاتھ گندے نے کے ساتھ جی گندے نے تھے تو لیے بلیچ کر لیے کریم لا لیے کرنی چاہیے. میں ہاتھ کو منع نہیں کرتا، آپ اپنے ہاتھوں کی صفائی کریں، سینیٹائزر لگائے، جراثیم نہ لگے. یسوع کے ہاتھوں میں آ جائے، کوئی وبا، کوئی بیماری، کوئی مشکل، کوئی تپازی کبھی بھی چھو نہیں پائے گی، کیونکہ خدا ہر وقت آپ کو دیکھے گا. ہاللیلویہ. خدا کی نظر آپ پر رکھے گا، خدا کا دھیان آپ کی طرف ہوگا، خدا کی آنکھوں کے سامنے آپ رہیں گے. اگر آپ خدا کی حیثیت میں رہیں گے تو پھر یہ سارا کچھ ہی ہوگا. ہاللیلویہ. خداوند ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے. خداوند کی نگاہ ان سب پر لگی ہے. خداوند کے فرشتے چاروں طرف ان پر خیمہ زن ہے جو خدا کی ہیکل میں موجود ہوتے ہیں. آمین. خداوند مجھے اور آپ کو نہ صرف خود بلکہ اپنے گھرانوں سمیت، اپنی بیوی بچے خاوند اور اپنی بہنوں، اپنی ساس سسر سمیت خدا کے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. خوش رہے اور خدا کی حضور میں، خدا کی حضور میں ضرور آیا کرے. اپنی برکت لے.